आइए QC1 के सबक नंबर 4 से शुरू करते हैं आज का सेशन और इस इंस्पायरिंग आयत के साथ शुरू करते हैं। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، और यकीनन आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए, तो कोई है नसीहत हासिल करने के लिए? तो हम सब नसीहत हासिल करने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। आइए कोर्स के मकासद को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे कोर्स के 6 मकासद हैं, जिनमें से पहला मकसद ये है कि इस कोर्स के इख्तिताम पर कुरान समझना आसान हो जाए, और इसकी दलील ये है कि हम कुरान करीम के 50% अल्फाज इंशाअल्लाह 20 घंटों में सीख लेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव, नमाज समझ में आ जाए। ऐसा होने से अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक कायम हो जाएगा, नमाज मौसर हो जाएगी, खुशू खुदू और शौक बढ़ जाएगा। चौथा मकसद, कुरान के साथ ताल्लुक का कायम करना। इस ज़मन में हम कुरान को जिंदगी में लाने का एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, दुआ, इत्तिसाब, प्लान और तबलीग। पांचवें नंबर पे हमारा मकसद है कि नेक आमाल में इजाफा हो। ये हम कैसे करेंगे? आला अखलाक की तरगीब, हर लेसन में कम से कम एक हदीस या हदीस का टुकड़ा हम सीखेंगे। और छठा मकसद, अरबी बोलचाल। ये हम 100 अरबी के जुमले ऐसे सीखेंगे जिनसे हमें कुरान में डायलॉग की समझ में आसानी होगी। तो आइए आज का सबक सूरतुल फातिहा का बकिया हिस्सा, और ग्रामर में हम मुदक्कर से मुअन्नस अल्फाज और उनकी जमा सीखेंगे, और आखिर में एक नुक्ता तालीम। इस तरह सबक नंबर 4 के इख्तिताम पर हम 44 ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो तकरार के साथ कुरान करीम में 15,000 से जायद मरतबा आए हैं। आइए सूरतुल फातिहा को एक मरतबा सुनते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है सूरतुल फातिहा का समझ, हम आज उसको रैप अप कर रहे हैं। तो आइए एक दफा हम कुरान इस सूरह को सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، आमीन। ये सूरह हम अपनी नमाजों में दिन में तकरीबन 32-33 मरतबा पढ़ते हैं। अब कि हम समझ कर पढ़ रहे हैं, और मेरा दावा ये है इंशाअल्लाह कि आज के सबक के बाद हमारी नमाज में एक नुमाया तब्दीली आएगी। तब्दीली दो अंदाज में आएगी। एक तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमें फाहम यानी समझ आएगी, और समझ आने का जो नेक्स्ट लेवल है, हमें ये पता चलेगा किस मुकाम पर हम अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और किस जगह हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने पिछले सबक पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। तो आज का सबक शुरू करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हम मल्टीपल लेवल्स पे कुरान करीम को समझने के लिए ग्रामर और अल्फाज के माने समझ रहे हैं। तो एक चीज जो हम समझेंगे, कितने टुकड़ों पे लफ्ज बना हुआ है। इहदिना 2 टुकड़े हैं। इहदी का माना हिदायत दे, यानी किसी से हम
ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اے اللہ ہدایت دے، اور نا سے مراد ہم، تو ہدایت دے ہمیں. اور ہدایت بہت ہی اہم لفظ ہے جس پر ہم آج ڈسکشن کریں گے. ہدایت، ہدن، یہ تمام الفاظ اس سے مراد ہدایت ہے. اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا معنی اور فہم بہت زیادہ وسیع ہے. ہدایت سے مراد یہ ہے راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا. قرآن ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں الہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الہادی بھی ہے. تو ہدایت ہدل للناس تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، اور ہدل للمتقین متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے بھی ہے. لیکن پہلے ایک تصور جو ہے ہم ہدایت کا سمجھ لیں کہ ہدایت ایسی گائیڈنس ہے جس پہ توقع یہ کی جاتی ہے کہ آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے. یعنی ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہدایت جب اللہ سے مانگے ہم، تو ہمارے ذہن جو تصور ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اے اللہ مجھ کو رستہ دکھا، پھر رستے پر چلا، اور پھر مجھے ڈیسٹینیشن پر پہنچا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یوں تصور کریں کہ اس دنیا میں اگر آپ کسی سے، کوئی آپ سے مانگتا ہے ڈائریکشنز کہیں پہنچنے کے لیے، تو آپ اس کو کیسے پہنچا سکتے ہیں اس جگہ پہ؟ یعنی اگر وہ کہیں جانا چاہتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ آپ اس کو ڈائریکشنز لکھ دیں اور وہ پوچھتا پہنچاتا پہنچ جائے گا. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انشور کریں کہ وہ وہاں پہنچے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں تک پہنچا کے آئیں. تو معنی یہ ہے کہ ہم اس انداز میں اللہ سے ہدایت مانگیں کہ ہمیں ہدایت ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کی توفیق بھی عطا کر. اور اس ہدایت سے کیا مراد ہے آج ہم اسٹڈی کریں گے ابھی کمپلیٹ. تو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں کس کی؟ الصراط، ایک رستے کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ راستے بہت سارے ہیں. زندگی گزارنے کے راستوں میں سے ہم ایسے راستے کی تلاش میں ہیں جو المستقیم ہے، جو کہ سیدھا ہے. مستقیم کہتے ہیں سیدھا، اسی سے لفظ استقامت نکلا ہے. یعنی ایسا راستہ جس پر مجھے استقامت بھی دے اور وہاں پہنچا بھی دے. ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. المستقیم میں ال کا معنی ہے خاص. یاد رکھیں اس سے پہلے ہم نے ال کا معنی یہ بھی سیکھا ہے کہ تمام، ہر طرح کا. الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف. اور یہاں پہ ال سے ہوا خاص. خط مستقیم سیدھی لائن کو کہتے ہیں. استقامت سے مراد یہ ایک دفعہ رستے پہ چڑھ جائیں تو پھر دائیں بائیں ہٹنا نہیں ہے، مڑنا نہیں ہے، رستے سے الگ نہیں ہونا. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. تصور اور احساس کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ہدایت کی کتنی ضرورت ہے. کیا مسلمان ہونا ہدایت پر ہونا نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ یہ دعا مسلمان پڑھ رہے ہیں نماز میں. تو آئیے اس بات کو یوں سمجھیے کہ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. آپ داخلہ لے لیا تو ہدایت آپ کے سامنے ہے، لیکن جب تک آپ یونیورسٹی سے پاس نہیں ہوں گے آپ ہدایت کے طلبگار رہیں گے. تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اور بھی ہمارے کام ہوتے ہیں، گھروں میں، دفتر میں، یعنی بازار میں، ہر جگہ پر ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اصل میں جو اس کا انڈرسٹینڈنگ پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اس سے ہم ہدایت مانگیں. اور یاد رکھیے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو مانگتا ہے. تو ہمیں یہ مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو یاد رکھیے ہدایت یقیناً ملتی بھی ہے. یہ بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں ہدایت شاید ملے کہ نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے، وعدہ ہے کہ ہماری دعا مانگتا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے جو اس دنیا میں قبول ہونی ہے. یعنی آخرت میں اس دعا کی قبولیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہدایت ہمیں اس دنیا میں چاہیے. تو اس ہدایت کو اس انداز میں مانگیں جیسے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور انسان جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ گڑ گڑا کر مانگتا ہے
یہ تصور کرتے ہوئے کہ مجھ میں اس چیز کی کمی ہے، تو اس ہدایت کو کہاں سے حاصل کریں گے؟ قرآن کریم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ان کی سنت سے۔ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ نوٹ کریں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم سے چند آیات یا ایک سورہ پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے جس ہدایت کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت قرآن کی شیپ میں، ان آیات کی شیپ میں فوری پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ قرآن کا سمجھنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ایمرجنسی ہے۔ یعنی جتنی بھی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اور جتنی مرتبہ بھی سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہمیں ہدایت، پوٹینشیل ہدایت ملتی ہے قرآن کی آیات کے ذریعے سے، اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھ رہے تو وہ ہدایت ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ۔ تو کتنا قرآن سمجھنا چاہیے؟ یوں تصور کریں کہ امام صاحب کہیں سے بھی قرآن پڑھا سکتے ہیں، تو سارا قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ ہدایت ضد ہے گمراہی کی، ضلالت کی، اور یہ گمراہی کیسے آتی ہے؟ قرآن کریم کا جو خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو دو انداز سے ہمارے اندر گمراہی آتی ہے، ایک شک کی بنیاد پر، اور دوسرا ایسی خواہشات جو ہمیں راستے سے الگ کرتی ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو ہدایت کے معاملے میں اس آیت سے جو ہمیں عادت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں۔ تو یہ ہے ہماری عادت نمبر 10، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا، کیونکہ ہدایت ہمیں ہر چھوٹے بڑے کام میں ضرورت ہے۔ آئی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریے میرے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم۔ آئیے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط، اب یہ راستہ ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی ہدایت مانگو، یعنی ایسا راستہ الصراط الذین، ان لوگوں کا، دیکھیں الذین، ان لوگوں کا، اس کو یوں یاد رکھیے، الذی اس ایک کا، الذین ان سب کا، ان لوگوں کا، تو راستہ ان لوگوں کا، انعمتا، تو نے انعام کیا۔ دیکھیں تا اور تو، اور یعنی آپ، جب ہم آپ کہتے ہیں، ایکچولی میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ اردو میں تو کہنا میں کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، جبکہ آپ جنرلی ایک کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سو ہم کہہ رہے ہیں تو نے انعام کیا اے اللہ، یعنی آپ نے انعام کیا، تو ہمیں وہ راستہ، اس راستے پہ چلا، وہ راستہ دکھا جو ہم سے پہلے تو نے اور لوگوں کو انعام کیا یا ان کو دکھایا۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا کہ راستہ جو ہے ہم سے پہلے کچھ لوگوں کو مل چکا ہے جو صحیح راستہ ہے۔ علیہم، علا اور ہم کا مرکب ہے، دیکھیں علا اور ہم کو جب ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دو نقطے آ جاتے ہیں۔ تو تصور اور احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کہ کوئی ایسا راستہ ہدایت کا ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کو مل چکا۔ قرآن کریم میں 4 کیٹیگریز کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو ہمیں فوری یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اسی راستے پہ چلیں جس راستے پہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چلے تھے۔ اگر میں بریفلی اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کر دوں تو وہ یوں ہے کہ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ انبیاء کے پاس جب ہدایت پہنچی اللہ کی طرف سے تو سب سے پہلے انہوں نے بغیر کسی ایکسکیوز کے اس کو فوری قبول کیا، اس پہ یقین کیا، اس پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر خود عمل کیا اور خود عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا۔ اگر میں بھی یہی عمل کروں تو میں بھی ان کے راستے پر چل رہا ہوں۔ صدیقین نے کیا کیا؟ سچ کو پکڑ لیا اور سچ کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نام ملا اسی بات پہ، سچائی پہ۔
تو یعنی سچ کا ہاتھ تھام لیں گے تو ہم سچائی کے راستے پر ہیں۔ شہداء نے کیا کیا؟ شہداء نے سیکریفائس کیا، اپنا جان، اپنا مال، اپنے فیملی، یہ سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ تو ہم بھی اگر سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا عہد کر لیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کوئی ہم سے کتنا قبول کرے، لیکن ہماری طرف سے اگر ہم کوشش کریں تو ہم شہداء کے راستے میں۔ اسی طرح صالحین کا راستہ بھی ہے جو کہا جاتا ہے سب سے آسان راستہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن کریم ہمیں ایک اور جگہ میں بتاتا ہے صالحین کا ڈیفینیشن، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں صدقات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو صالحین کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام راستوں پر چل سکتے ہیں۔ انعام پانے والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے، عمل کیا اور دعوت دی، اچھی عادات کو آگے بڑھایا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ تو اگر ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہم پر بھی انعام ہوگا۔ تو عادت نمبر 11، اچھے ماڈل، نمونے، مثالوں کے طریقوں پر چلیں۔ یعنی جو لوگ ہم سے پہلے ہدایت یافتہ گزر چکے ہیں ان کے متعلق پڑھ کے اسٹڈی کریں، ان کو فالو کریں۔ آئیے تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم، نیکسٹ غیر المغضوب علیہم، غیر کا معنی نہیں، اس کے علاوہ، ادر دین۔ اس کا مطلب ہے ایک تو راستہ وہ تھا ایسے لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کا راستہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ المغضوب علیہم، غضب کیا گیا ان پر۔ یعنی اے اللہ ہمیں ہدایت کا وہ راستہ دکھا جو تو نے ان کو دکھایا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا۔ اب مغضوب ایسا لفظ ہے، اس کو کیسے ہم یاد کریں گے؟ اس کے ساؤنڈ سے۔ اس سے پہلے ہم نے ساؤنڈ کے ذریعے، آواز کے مناسبت سے سمجھا تھا کہ رحیم، کریم، نعیم، سلیم، ان میں ایسا معنی پایا جاتا ہے ہمیشگی کا۔ رحمان، عطشان، غضبان میں پایا جاتا ہے شدت اور جوش کا۔ تو مغضوب ہے جس پر غضب کیا جائے، جیسے مظلوم جس پر ظلم کیا جائے۔ تو آپ فوری آپ کے ذہن میں آئے گا ظالم۔ ظالم وہ ہوتا ہے ظلم کرنے والا، تو جو چیز کرنے والی ہوتی ہے، ظالم ظلم کرنے والا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، غاضب غصہ کرنے والا، مغضوب جس پر غصہ کیا گیا، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ کتنا انٹرسٹنگ ہے، اس ساؤنڈ پہ جو بھی آئیں گے ان پر کوئی کام ہو رہا ہے۔ تو یعنی ایسے لوگ جن پر غضب ہوا اللہ کا، اس رستے پہ ہم نے نہیں چلنا، علیہم ان پر، اور نہ ہی ولضالین، ایسے لوگ جو کہ ضالین ہیں۔ ضالین کون سے ہوتے ہیں؟ پہلی بات دیکھیں، ضالین یا نون سے ختم ہو رہا ہے تو یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوا؟ ضال۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر مسلم لفظ ہو تو اگر مسلمون ہو تو جمع ہوتا ہے مسلمون، اور اگر مسلمن ہو یا مسلمن ہو تو جمع ہوتا ہے مسلمین۔ اسی طرح یہاں پر اگر ضالن کی جمع ہوتی تو ضالون ہوتی، تو یہاں ضالین ہے، تو یہ جمع ہے ضالن کی یا ضالن کی۔ تو آئیے ضالن کی جمع ضالون، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون، جبکہ ضالن یا ضالن کی جمع ضالین۔ تصور اور احساس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ نے کن لوگوں پر غصہ کیا۔ اب احادیث و قرآن سے پتہ چلتا ہے ایسے لوگوں پر غضب اللہ کا ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، خاص طور پر بنی اسرائیل، جن کے پاس ہدایت پہنچی وہ سمجھے لیکن اس پر عمل نہ کیے۔ کچھ ان میں سے لوگ ایسے تھے، تمام کے تمام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عمل کی توفیق عطا کرے۔ اور سوچئے اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ آج کچھ امت مسلمہ کا بھی ایسا ہی حال لگتا ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ہم ان لوگوں کے راستے پہ تو نہیں چل رہے جو مغضوب ہیں۔
یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، یہ غضب ہوتا ہے. اور غضب کس پر ہوتا ہے؟ جو جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہم اکثر کسی ایسے ہیرو لیڈر کو فالو کرتے ہیں جن کی چال ڈھال، بات کرنے کا انداز ایسا ہے جو کہ قرآن اور حدیث یا اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو ہم یقیناً پھر ایسے لوگوں کو فالو کر کے اللہ کا غضب انوائٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈرز، اگر ہمارے ہیرو وہ بن جائیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. اب ضالین سے کیا مراد ہے؟ ضالین سے مراد یہ جو جانتے ہی نہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یعنی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، پرواہ ہی نہیں کی کہ وہ حق بات کو تلاش کر سکیں، یعنی ان کو صحیح علم حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ گمراہ رہتے ہیں یا گمراہ رہنا پسند کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا بھی راستہ نہیں. تو ہمیں 3 راستوں کا بتایا گیا. تو ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہو، ہمارے پاس قرآن سمجھنے کے مواقع موجود ہوں، آپ میں سے اکثر نے کلاس جوائن بھی کی ہے، اور ہم بعد میں اس کو چھوڑ دیں اور بھٹکتے رہیں. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمارے پاس سہولیات ہیں، ہم اس کو میں وقت نکال کر کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو جائے. تو اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اور نامعلوم ہو تو علم میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا کر. اس سے ہمیں عادت نمبر 12 پتہ چلی کہ یعنی برے ماڈل، برے نمونوں سے ہم نے دور بھاگنا ہے، اور ہم نے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے. تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے پر بھی نہیں. اب آئیے پوری سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ دوبارہ سنتے ہیں. اب آپ جب سنیں گے تو ذہن میں یہ پریکٹس کریں کہ نہ صرف اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں تلاوت کے بعد آئے، بلکہ یہ بھی آئے کہ جہاں پر ہم نے سیکھا الرحمن تو کیا مراد ہے، الرحیم تو کیا مراد ہے، رب کا تصور ہو تو ذہن میں ہمیں اندازہ ہو کہ رب سے کیا مراد ہے. مالک یوم دین پڑھیں تو دل میں یہ خیال آئے کہ ہم امید اور خوف کے درمیان میں ہیں. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو تو فوری احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں. اور جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو یہ ہم بھیک مانگتے ہوئے ریکویسٹ کریں اللہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے ہدایت عطا کر سیدھے راستے کی، ان لوگوں کو جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کی جن پر تو غصے ہوا، تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہیں. تو آئیے ان آیات کو سنتے ہیں، یہ بہت ہی اہم آیات ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. آئیے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث جس کو اگر ہم آج سمجھ لیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، گارنٹیڈ. میرا مشورہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اس حدیث کو ذہن میں رکھیے. اللہ کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. نوٹ کریں الفاظ پر، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف ہمیں دیا کہ نماز کو اپنے اور ہمارے درمیان بانٹ لیا آدھا آدھا، اور پھر یہ کہا کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو وہ دیتا ہوں. اور یہ حدیث ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں
حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری شان بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان. اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے، جب یہاں مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت طلب کرتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے لیے، یعنی یہ میرے بندے کے لیے. پہلے کیا تھی؟ اللہ کے لیے تھی. کیا تھی؟ تعریف تھی، اثنا تھی، شان تھی. اور اب بندے کے لیے کیا ہے؟ بندہ ہدایت مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے، یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. تو اس نیت سے اور اس غرض سے ہم آئندہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور سمجھیں تو زندگی میں ایک تبدیلی آ جائے گی. آپ منتخب کیے گئے ہیں، یعنی اس قرآن کورس کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. آپ اس انتخاب کو نظر انداز کر کے ایسا نہ کریں کہ کہیں کلاس چھوڑ دیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کو کبھی نہ بھولیے. رب زدنی علما. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا اور ہم لیسن کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. 1 منٹ کی بریک لیں گے. کسی کا کوئی کویسچن ہو تو ضرور میں آنسر کر لوں گا، لیکن صرف 1 منٹ کی بریک. آج کا سبق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اطہر بات کر رہا ہوں. آج کا سبق کچھ تیز ہے، میں نوٹس بنا نہیں پا رہا ہوں. اچھا بھائی، ایک تو یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ ذرا باقی اس سے میں ذرا سلو ڈاؤن ہو جاؤں، اور یہ ویڈیو بھی اویلیبل ہوگی آپ کو، اور بکس میں بھی نوٹس ملیں گے. اور اگر آپ کا کوئی پہلو رہ بھی گیا ہو تو ہم دوبارہ بھی ایڈریس کر لیں گے. ٹھیک ہے، کیا جزاک. باقیوں نے بھی یہ محسوس کیا ہے ذرا تیز ہے تو آہستہ کر لوں میں؟ السلام علیکم. میرا خیال ہے بالکل مناسب رفتار ہے آپ کی، بالکل مناسب ہے. تمام چیزیں بکس کے اندر دی ہوئی ہیں اور یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے. میرا خیال ہے بالکل مناسب رفتار ہے، بہت اچھی، ماشاء اللہ. ایکچولی مجھے تھوڑا سارا ایشو یہ بھی ہے، ٹائم کا بھی تھوڑا سا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی اگر آپ بیچ میں اگر کہیں سمجھتے ہیں کوئی ایسا پہلو رہ گیا کانسیپشل پوائنٹ آف ویو سے تو ضرور ہینڈ ریز کر کے پوچھ لیجیے گا. بیکاز یہ باتیں ہیں تو آسان، لیکن ان میں کنسیپشل ہیں ایشوز سے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ٹائم لگتا ہے ایبزارب کرنے کے لیے. تو آئیے 4B شروع کرتے ہیں لیسن. اور 4B ہمارا لیسن جو ہے یعنی A کے مقابلے میں B جو ہے آج بہت ہی آسان ہے، سہل ہے. ہم آج سیکھیں گے گرامر کے قواعد میں سے مذکر سے مؤنث بنانا اور اس کی جمع، اور مذکر اور مؤنث کا تصور. لیکن پہلے TPI سے کیا مراد ہے؟ آئیے TPI سے مراد میرے ساتھ یہ ایکسرسائز کیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ TPI. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر. تو سننے سارے کام اکٹھے کریں گے انشاءاللہ تو ہماری لرننگ کیپیبلٹی بڑھ جائے گی. ہمارا پچھلے اسباق میں ہماری جو مین اب تک ہم ٹیبل پڑھ چکے ہیں اس کو ریوائز کرتے ہیں. میرے ساتھ اشاروں کے ساتھ ریوائز کیجیے. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو. ہوا سے مراد وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انا میں ایک مرد، انتم آپ سب مرد، نحنو ہم سب. تو اگر میں صرف اشارہ کر کے کہوں وہ، تصور میں تو باقی باتیں آٹومیٹکلی آ جائیں کہ مرد کی بات ہو رہی ہے اور ایک کی بات ہو رہی ہے، اور اس مرد کی جو ادھر دور کہیں دیوار کے پیچھے ہے یا کہیں بھی ہے. ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں،
अंतुम आप सब, नहनु हम सब। और ये 6 अल्फाज सिर्फ नहीं है बल्कि कुरान करीम में तकरार के साथ 1295 मरतबा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सीख लिए। इसके अलावा जमा बनाने का हमने एक कायदा सीखा था कि मुस्लिम की जमा मुस्लिमून भी हो सकती है, यानी वाव नून के भी एंड में आ सकता है और या नून भी। और इसका हमने सीखा यह था कि अगर मुस्लिमुन होगा तो मुस्लिमून जो जमा होगी, यानी अगर पेश वाला होगा तो मुस्लिमून होगी, और अगर दोनों दूसरे वाले होंगे डबल ज़बर या डबल ज़ेर तो मुस्लिमीन होगी जमा। इस अंदाज में मोमिन की जमा मोमिनून मोमिनीन, सालेह की जमा सालेहून सालेहीन, काफिर की जमा काफिरून काफिरीन, मुशरिक की जमा मुशरिकून या मुशरिकीन, मुनाफिक की जमा मुनाफिकून या मुनाफिकीन। ये दो जमा है, दोनों का माना एक ही है, फर्क सिर्फ इस्तेमाल में है। क्या उर्दू में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल होता है। हम कभी किताबें कहते हैं, कभी किताबों कहते हैं, तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कहाँ इस्तेमाल होना है, और हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह कौन सा कहाँ होगा। अगला टेबल हमारा था रब्बुहु, उसका रब। उसका रब मुराद उस मर्द का रब। सो रब्बुहु रिपीट कीजिए, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। रब्बु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। आज का सबक मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा। अरबी बहुत आसान है, और ये आप मेरे से बार बार सुनेंगे ये लफ्ज़, अरबी बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत से हम बहुत सीख सकते हैं। मसलन कॉन्सेप्ट मुज़क्कर का, कौन सी चीज़ मुज़क्कर होती है और कौन सी मुअन्नस। उर्दू में भी अहले ज़बान डिसाइड करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कुर्सी मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो आप फौरी बोलें कुर्सी जो है वो मुअन्नस है। मैं आपसे पूछूं वजह, तो आप कहेंगे बस है, मैं अहले ज़बान हूं मैंने कह दी। इसी तरह अरबी में भी है, लेकिन अरबी में एक बड़ी आसान बात है। आप यूं समझिए कि तमाम अल्फाज मुज़क्कर हैं अनलेस अदरवाइज देयर इज अ रीजन। तो बहुत आसान हो गया। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो मुज़क्कर है, और उसके बाद कोई ना कोई हमें ऐसा मिलेगा, हिंट मिलेगा जिससे मुअन्नस का पता चल जाएगा। लेकिन जब भी आपको कोई रूल बताया जाए तो याद रखिए एक्सेप्शंस आएंगे। सो एक खिड़की दिमाग की खुली रखिए। तो आइए, हमने सीखा था हुआ, वो एक मर्द, तो आज सीखते हैं हिया, वो एक औरत। सो फिर से हुआ हिया, रिपीट करें, हुआ हिया, वो मर्द वो औरत। अगर मुस्लिमुन था मुज़क्कर के लिए, तो मुअन्नस बनाने के लिए हमने ता ऐड कर दिया, मुस्लिमतुन। सो आइए मेरे साथ रिपीट करें, मुस्लिमुन की जम की से मुअन्नस मुस्लिमतुन, मुअमिनुन से मुअन्नस मुअमिनतुन, सालिहुन से मुअन्नस सालिहतुन, काफिरुन काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। एक और बात याद रखिए, हमने कहा था कि अरबी में अगर हम रुक जाएं तो जो उस लफ्ज़ पे आखिरी हरकत या जो साउंड आवाज़ होती है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। यानी मुस्लिमुन को मैं मुस्लिम पढ़ लेता हूँ, और मुस्लिमतुन को मुस्लिमा, मुअमिना, सालिहा, काफिरा, मुशरिका। तो हमारे अक्सर नाम जो उर्दू में होते हैं उनकी एंड में अगरचे ता आ रही होती है, लेकिन हम उसको बोलते नहीं है। मसलन अगर मैं कहूँ राबिआ, तो असल में राबिआ ता था, साइरा तो साइरा ता या साइरतुन, आयशा तो आयशा तुन। तो हम आखिर में ये ता जो है ऑटोमेटिकली हज़फ कर देते हैं। तो आइए अरबी बोलचाल में हमने क्या सीखा। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द है। तो औरत के लिए क्या कहेंगे, हिया मुस्लिमा। नोट करें, हिया के लिए मुस्लिमा। सो मेरे साथ रिपीट करें, हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मुअमिन हिया मुअमिना, हुआ सालिह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। आसान, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉन्सेप्ट क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुअन्नस की एक और मिसाल लेते हैं। अगर मैं कहूँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो माना होगा अबू बकर राजी हुआ अल्लाह उनसे।
تو مرد کے لیے ہوگا ہو، ربہ جس طرح پڑھا تھا. عورت کے لیے ہوگا ہا. تو عائشت رضی اللہ عنہا، راضی ہو اللہ اس عورت سے، عنہا یعنی عائشہ سے، عنہ ہو ابو بکر سے. تو اسی طرح ربہ تھا اس ایک مرد کا رب، تو ربہا اس عورت کا رب. آپ نوٹ کریں جتنے بھی مؤنث کی سلائیڈیں آ رہی ہیں ان میں ساتھ ایک پھول بھی آ رہا ہے، کہ مجھے آپ نے آخر میں بتانا ہے ایسا کیوں ہے. سو دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، قلمہ قلمہا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب ہم نے سیکھ لیا کہ ہا جو ہے یہ مؤنث کے ساتھ لگتا ہے، یعنی جب مؤنث کی پوزیشن ہوتی ہے. اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام. عربی بول چال میں کیسے استعمال کریں گے؟ من ربہا، کون ہے اس عورت کا رب؟ تو جواب ہوگا ربہا اللہ. اگر ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ربہا اللہ. عرب چاہتے ہیں کہ ملا کے پڑھیں، ایز اسٹوڈنٹس آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. ما دینہا، اب یہاں ماں کا معنی کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس کا دین؟ دینہا الاسلام. تو کوشچن دو طرح کے، من کون، ماں سے کیا. رائٹ، من کسی انسان کے لیے کسی چیز کو بتانے کے لیے کہ کون ہے رب، اور ماں کوئی چیز بتانے کے لیے کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا اس کا دین کیا ہے. ماں کتابہ، اس کی کتاب کیا ہے، کتابہ القرآن. من رسولہ، کون اس کا رسول ہے، رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے، اسمہا زینب، یا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے عورت کا. تو جنرلی ہم نے بہت امپورٹنٹ آج سیکھ لیے کہ سمپل کوشچن کیسے بنائے جا سکتے ہیں کسی کے متعلق بات کرنی ہو. من ربہا، کون اس کا رب ہے، من رسولہا، کون اس کا رسول ہے. اور اگر چیزوں کے متعلق پوچھنا ہے، ما دینہا، ما کتابہا، ما اسمہا، اس کا جواب ہم کیسے دیں گے. اب آئیے جمع سے مؤنث مؤنث کی جمع کیسے بناتے ہیں. تو مسلمتن، ہم نے کہا تھا ایک مسلمان عورت کی بات ہو رہی تھی. تو جمع بنانے کے لیے ہمارا قاعدہ کیا ہے کہ اس تا کو گرا کر الف اور تا ایڈ کر دیں گے. تو مسلمتن سے مسلماتن. آئیے میرے سے ریوائز کریں. مسلمتن مسلماتن، مؤمنتن مؤمناتن، صالحتن صالحاتن، کافرتن کافراتن، مشرکتن مشرکاتن. اب اگر ہم رک جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں مسلمات، مؤمنات، صالحات، کافرات، مشرکات. ایک اور کانسیپٹ سمجھیں. آپ کو یاد ہے جب ہم نے مسلم کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا مسلمون کی جمع جو ہے وہ ہوگی مسلمون، یعنی خاص طریقے سے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ مسلمن یا مسلمن ہو تو اس کی جمع ہوگی مسلمین. یعنی ان اور ان کی جمع ایک ہی تھی اور ان کی جمع الگ سے تھی. مؤنث میں بھی ایسا ہی ہے. اگر مسلمتن ہے تو مسلمتن بھی ہو سکتا ہے، مسلمتن بھی ہو سکتا ہے. یعنی مسلم، جس طرح مسلمن ایک مسلمان مرد ہے، مسلمن بھی ہے، مسلمن بھی ہے. تو مسلمتن تن تن. یاد رکھیے یہ تن تن اور تن میں معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف استعمال میں فرق ہے. کہیں ہم مسلمتن استعمال کریں گے، کہیں مسلمتن اور کہیں مسلمتن. ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کہاں پہ کون سا استعمال کریں گے، کیونکہ اس سے معنی میں فرق نہیں پڑتا لیکن استعمال میں اس کا رول کیا ہے سینٹنس میں، وہاں فرق پڑے گا. اور ہم اس کے بعد آگے کریں گے. آئیے جمع کو دیکھتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ جمع ہے. مسلمتن کی جمع مسلماتن ہے، یعنی مسلماتن نہیں ہے، مسلماتن ہے. اور مسلماتن کی جمع بھی مسلماتن ہے، یعنی دونوں کی، مسلماتن اور مسلماتن کی جمع مسلماتن. اگر آپ نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے
تو ذہن تھوڑی دیر لگائے گا قبول کرنے کے لیے، لیکن ایک دفعہ آپ یاد کر لیں گے، دیکھ لیں گے، تو پھر ہمیشہ ایسے ہی ہوگا. مومنتن ہو یا مومنتن، جمع ہوگی مومناتن، دیکھیں زیر ہوگی. اس کو صالحتن کی جمع کیا ہے؟ صالحتن. صالحتن کی جمع بھی صالحاتن. یعنی اس کو کئی کلاسز میں جب میں نے پڑھایا تو نوٹ کیا کہ غلطیاں اس سبجیکٹ میں کافی ہوتی ہیں کہ یہ ذہن کیسے قبول کرے کہ تن کی جمع بھی تن ہے اور تن کی جمع بھی تن ہے. اس کو یوں یاد کر لیجئے کہ جب مونس کی جمع کی جاتی ہے، بہت سی مونس جمع ہو جائیں تو وہ ہر چیز کو زیر کر دیتی ہیں. ایسے ہی ہے نا حقیقت میں بھی. تو یاد رکھیے کہ مونس کی جمع جب بھی ہوگی تو وہ تن کے ساتھ آئے گی، زیر کے ساتھ. مسلماتن، مؤمناتن، صالحاتن. جسٹ ٹو ریمبر دس. آئیے نقطہ تعلیم آج کا لیسن کا کیا. جب نقطہ تعلیم آپ کو نظر آئے تو کیا تصور آتا ہے ذہن میں؟ تصور یہ آتا ہے کہ سبق ختم ہونے والا ہے. الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے پچھلے اسباق میں سیکھا تھا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ بجلیاں کیسے چمکائی جاتی ہیں ہمارے دماغ میں، اور اس سے کیسے ہم جلدی سیکھ سکتے ہیں. تو دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانا ہے. اس کا کیا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی ایک چیز کو سیکھنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کریں گے، تو ہر ڈیفرنٹ ذرائع سے جب ہمیں انفارمیشن ملے گی تو ایک ڈیفرنٹ بجلی چمکے گی. ہم سن کے بھی سیکھیں گے، دیکھ کے بھی سیکھیں گے، لکھ کے بھی سیکھیں گے. اس سے ہوم ورک مجھے یاد آ گیا، ہوم ورک بھی کریں گے، ورک بک بھی کریں گے. ان تمام انداز سے ہماری بجلیاں زیادہ چمکیں گی. آج ہم سیکھیں گے بجلیاں چمکانے کا فائدہ. تو فائدہ کیا ہے کہ معنی جلدی یاد ہو جائے گا اور دیر تک یاد رہے گا، اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو جلدی واپس آ جائے گا ہمارے پاس. تو اسی کو کہتے ہیں ٹی پی آئی کا خاص فائدہ کہ خوب بجلیاں چمکائیے. تو ٹی پی آئی کا راز سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتلائیے اشاروں کے ذریعے اور دل سے مل کر. تو قرآنی الفاظ کے لیے ہم دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے. قرآن کے الفاظ سنیں، دیکھیں، سوچیں، تصور میں لے کر آئیں، احساس اور مضمون کو بھی ساتھ رکھیں ذہن میں. اسی کو کہیں گے انٹریکشن. اس کے ساتھ ہی ہم نے سبق نمبر 4 مکمل کر لیا، اور الحمدللہ ہم نے 15,000 سے زائد ایسے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں تکرار کے ساتھ آتے ہیں. تو ہمارے پاس چند منٹ ہیں اس سے پہلے کہ ہم اگلا سبق شروع کریں. ایک تو ہم دعا کے ساتھ ہر سبق اس دعا کے ساتھ ختم کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. تو آئیے اگلے سبق پہ چلنے سے پہلے ہوم ورک بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی میں جلدی سے ایڈریس کر لیتا ہوں. اینی کویسچنز؟ سر کچھ زوم پہ نام ہیں وہ کلیئر نہیں ہو رہے ہیں سر. ان کے کچھ کوڈ لکھے ہوئے ہیں، کچھ موبائلوں کے آپ نے وہ لکھا ہوا ہے سر موبائل کا نام. تو کائنڈلی اگر یہ اناؤنس کر دیں کہ وہ اپنا نام اگر لکھنے. میں نے میسج کیا ہے ہر ایک کو سیپریٹ بھی، لیکن ابھی تک رسپانس نہیں آیا سر. اچھا، یہ مجھے کچھ ویسے سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آن لائن کلاسز میں ایک یہ ایشو بھی ہے، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا آن لائن نام کیا آئے گا. کسی اور کے کمپیوٹر سے لاگ ان کیا ہے یا کسی نے لاگ ان کر کے بتایا ہے. تو ان سے درخواست یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. تو جن کے نام نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ محمد حسین کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان کو بتائیں کہ ان کا ایکچوئل نام کیا ہے، اور جو وہاں نظر آ رہا ہے وہ جو بھی ہے. اور اگر کوئی گیسٹ ہیں تو وہ بھی بتا دیں کہ جی میں ایز آبزرور جوائن کیا ہوا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے.
اور دوسرا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایک کنیکشن سے 3-4 لوگ اکٹھے مل کر لیسن کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ ضرور بتائیں تاکہ ان کا نام بھی ہمارے پاس رہے اور ان کی ہوم ورکس اسی طرح سے ہمارے پاس آ سکیں۔ اور محمد حسین صاحب آپ ایسے بھی کریں کہ آپ کے پاس تمام لوگوں کے نام موجود بھی ہیں، تو جن کے نام میچ نہیں ہو رہے ان سے پوچھ بھی لیں، کیونکہ مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو کمپیوٹر یوز کرنا آتا نہیں ہے، تو انہوں نے کسی سے سائن ان کرا دیتے ہیں، تو وہ بھی ان کی ہیلپ کریں تاکہ ہمارے پاس آئی ڈی سب کی آ جائے۔ اینی کوسچنز بیفور وی موو آن؟ ایکسکیوز می سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے انگلش میں وہ ورک بک منگائی تھی۔ جی جی، انگلش میں آپ کو بٹ وہ آئی نہیں، کیا نہیں آئی؟ انگلش میں ورک بک نہیں آئی۔ محمد حسین صاحب لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کی تھی سسٹر نے، آپ نے ان کو نہیں بھیجی، تو فوری بھیج دیجیے انگلش کی ورک بک۔ نہیں بھیجی آپ نے؟ سر میں نے وہ ان کو جو ہمارا وہ ڈاکٹر صاحب والا انگلش کا وہ ہوتا ہے جس سے ریڈنگ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، وہ تو بھیج دیا سر، اور ورک بک میں انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ سر بھیجوں اگر گا۔ نہیں بھیجی ورک بک تو آپ بھیج دیں، ان سے ڈائریکٹلی ان کا نام اور چیک کر لیں۔ سسٹر آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے پہلے مل جائے گی، نہیں ملی تو میرے آپ نمبر پہ، پرسنل نمبر پہ بتا دیجیے، آئی ول انشور کہ آپ کو نیکسٹ ویک سے پہلے مل جائے گی۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم۔ اگر کوئی کوشچن اور نہیں ہے تو میں صرف 2 منٹ کی ہوم ورک ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق ہمارے پاس اسٹوڈنٹس 50 جینٹس تھے اور 40 لیڈیز تھیں، جبکہ ہوم ورک صرف ہمارے پاس آئے ہیں 22 جینٹس کے اور 28 لیڈیز کے۔ تو اور یہ کب تک کے لیے محمد حسین صاحب؟ یہ اکتوبر 31 تک یہ آئے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہوم ورک نہ کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ پچھلے ہوم ورکس بھی ساتھ ساتھ کر لیں، ہوم ورک کا بہت فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے اس کے نمبر تھوڑے ہیں اوور آل، لیکن بہت اہم ہے۔ اگر کسی کو کوئی ایشو ہے ہوم ورک میں تو پلیز شیئر کر لیں میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ایک چیز بتا دیجیے وہ یہ کہ جو ہماری ورک بک ہے اس کی سکینڈ کاپی سبمٹ کرانی ہے؟ جی ورک بک کے متعلق سکین ہے، لیکن آپ نے صرف اس کو کورس کے دوران میں 2 دفعہ کروانی ہے۔ محمد حسین صاحب آپ دوبارہ سے ورک بک کی انسٹرکشنز بھجوا سکتے ہیں گروپ کے اوپر کہ ورک بک کیسے سبمٹ کرنی ہے اور کب کب کرنی ہے؟ السلام علیکم۔ جی 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 خیر صاحب، میں فرحان بات کر رہا ہوں۔ جی فرحان، یہ بتا دیجیے گا کہ جن کے جو ہوم ورک مل گئے ہیں ان کے نام محمد حسین صاحب مینشن کریں گے چیٹ میں۔ محمد حسین صاحب آپ ایسے کریں، جنہوں نے ہوم ورک دے دی ہیں ان کا فوٹو لے کے نا، میرے پاس لسٹ موجود ہے لیکن وہ اتنی جلدی آپ کو جو ہے نا پہنچے گی نہیں، تو یہ اس طرح لسٹ جو میرے پاس ہوم ورک جن کی آئے ہیں اور لیڈیز کے بھی ہیں، لیکن آپ محمد حسین صاحب آپ ان سے شیئر کر لیں۔ لاسٹ سنڈے کی طرح جو ہے اس گروپ ہی پہ ان کے صرف نام ڈال دوں گا، جن کے ہوم ورک 1 سبمٹ ہوا ان کا الگ سر، اور جن کا ہوم ورک 2 3 سبمٹ ہوا ان کا الگ سے گروپ پہ میں نام پیش کر دوں گا سر۔ اور نام کے ساتھ جن کے 100% آئے ہیں صرف ان کا ذکر بھی کر دیں ان کو، تاکہ ہم آنر کر لیں۔ میرے پاس جو جینٹس میں سے 8 لوگوں کے 100% آئے ہیں اور لیڈیز میں سے 10 خواتین کے 100% آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور محمد حسین صاحب وہ کوشچن بھی اس میں لکھ دیجیے جس میں زیادہ غلطیاں ہوئی تھیں۔ رائٹ سر۔ اور مائک پلیز کائنڈلی آف کر لیجیے، میوٹ کر لیجیے۔
محمد حسین صاحب آپ جب دیکھیں آواز تو آپ کہیں سب کے مائک میوٹ کر سکتے ہیں. جی سر میرے پاس کنٹرول ہے سر. آپ کر دیں نا, ابھی آوازیں آ رہی ہیں. معظم صاحب نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے. معظم صاحب آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ یس سر, میں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی اگر مزید وضاحت فرما دیں. میں اسائنمنٹس جو ہے نا, میں بھی ان نالائق طالب علموں میں سے ہوں جنہوں نے ابھی تک نہیں بھجوائی. کہ کیا یہ جو اسائنمنٹ ہم نے بھجوانی ہے, اس کا واٹس ایپ پہ تصویر لے کے ہم بھجوا سکتے ہیں ہر دفعہ, یا کوئی پابندی ہے کہ ایک دو دفعہ بھیج دیں اور باقی دفعہ پھر آن لائن سبمٹ کرنا ہے؟ اچھا, جہاں تک میرے علم میں ہوم ورک تو آپ کو ملتا ہے ملٹیپل چوائس, تو جیسے ہی آپ کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو خود ہی سبمٹ ہو جاتا ہے آن لائن, آپ کو تصویر نہیں لینی ہوتی. یعنی اگر آپ ہوم ورک اپنا کھولیں گے نا, آپ کے پاس ہوم ورک آئے گا آپ کے واٹس ایپ پر یا اس پر آئے گا جو گروپ کا ہے, اس کو ڈبل ایسے ہی ہوتا ہے. محمد حسین صاحب جی سر بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ایک لنک ہوتا ہے, جسٹ اس لنک کو کلک کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں فل کر کے, پھر نیچے آخر میں سبمٹ لکھا ہوتا ہے, بس اتنا کرنا ہوتا ہے سر. تو آپ کو آٹومیٹکلی ہوم ورک چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک بہت ہے. شکریہ. اور ورک بک کے لیے ذرا ڈفرینٹ ہے کہ اس کے لیے چونکہ ہاتھ سے لکھنی ہوتی ہے, تو وہ لکھ کر آپ اس کا پکچر لے کے بھیجیں گے. وہ محمد حسین صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے کریں گے. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. موسٹ ویلکم, جزاک اللہ خیرہ. آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 5. سبق نمبر 5 آذان کے ساتھ ہے. تو اب دیکھیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم شروع کر رہے ہیں, ہم نے سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کر لی. اب ہمارا آبجیکٹو ہے کہ نماز کے تمام ارکان جو ہیں ان کو ڈسکس کریں اور ان کے معنی سمجھیں, کیونکہ اذان سے شروع ہوتی ہے نماز. تو ہمارا اگلا ٹاپک یہ ہے اذان. اور اذان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں سورۃ الفاتحہ کے متعلق بھی 2 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہے. کہ سورۃ الفاتحہ میں ایک آیت ایسی ہے جو کہ مسلمانوں کا مشن سٹیٹمنٹ ہے, یعنی پورے دین کا خلاصہ جو ہے ایک آیت میں موجود ہے. وہ کون سی آیت ہے سورۃ الفاتحہ میں؟ Anybody would like to guess? ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماشاء اللہ, ادروائز 100%. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے یہ مدد کے طلبگار ہیں. یہ دس از دا کی ٹو آر انٹائر دین. اور اس کے علاوہ ہم ہر سورت جو پڑھیں گے اس میں سے ایک آیت ایسی ہے یا ایک پوائنٹ ایسا ہے جو پوری سورہ کا خلاصہ بیان کرتا ہے. تو اس سورہ کا خلاصہ ایک لائن میں کیا ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایک لائن میں کیا ہوگا؟ Anybody wants to guess other than Athar bhai? اهدنا الصراط المستقیم. ماشاء اللہ سسٹر, اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کا مطلب یہ, اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہدایت کی دعا. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے یا بتانا چاہے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے, تو ہدایت کے لیے دعا. تو آئیے اگر ہم اذان کے متعلق سیم کوشچن میں آپ سے کروں کہ اذان کیا ہے, اس کا خلاصہ بتائیے. اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان. میں تو اس کو پڑھتا ہوں نا تو میں سوچتے ہی رہ جاتا ہوں کہ اذان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں, یعنی اپوائنٹمنٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اپوائنٹمنٹ. اور اپوائنٹمنٹ کس چیز کی؟ ایک تو ملاقات کی اور دوسری کامیابی کی, اور پھر اس کا اعلان کر دیا ہے. تو ہم کتنے ہی بد نصیب ہیں کہ اگر ہمیں انویٹیشن ملے اور ہم اٹینڈ نہ کر سکیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو بہت سے ولیمے کے کارڈ ملیں, انویٹیشن کارڈ, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ بھاگ کے پہنچ جاتے ہیں. اور اگر 4 مل جائیں ایک ہی دن کے, تو آپ سلیکٹ کرتے ہیں پرائورٹی کدھر ہے, رائٹ.
اچھا، اور اگر آپ نہیں جاتے تو اگلا تصور کرتا ہے کہ جی اس کو کوئی مجبوری تھی وہ نہیں آیا. لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. اگر اذان سنتے ہیں یعنی دعوت آپ کو مل گئی اور آپ نماز تک نہیں پہنچتے تو یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. دعوت نامہ تو بھیجا تھا لیکن آپ نے اس کی شرائط پوری نہیں کر سکے اس دعوت نامے کی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے یعنی آپ کو وہ موقع ہی نہیں دیا کہ آپ آتے اس ملاقات کی کامیابی کے لیے. تو پھر ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ مجھ میں کیا کمی ہے. Why did I miss that opportunity؟ تو اذان بہت ہی خوبصورت انداز ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہم سے کتنی محبت اور انس ہے کہ ہمیں دن میں 5 دفعہ مدعو کیا جاتا ہے. اور اس بات کا احساس وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ اسلامک کنٹریز میں نہیں رہتے, جہاں اذان کانوں سے نہیں ٹکراتی. اور ہم خوش قسمت ہیں جو پاکستان میں اذان کی آواز, بلکہ ایک اذان کی بھی ہم 5 دفعہ سنتے ہیں, اور پھر بھی اکثر کو یہ سٹیٹس تو یہ بتاتے ہیں اکثر کو توفیق نہیں ہوتی. تو آج کے بعد اذان سنیں تو فوری سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے, کامیابی کے لیے بلایا. اب کیا کوئی اور چیز زیادہ اس سے ضروری ہو سکتی ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں. اذان کو سنتے ہیں سب سے پہلے. آج جب اذان کو سنیں تو انداز یہ سوچیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اور کن کلمات سے بلا رہا ہے.
हाँ जी, कैसा फील हुआ इम्पैक्ट? तो अजान में اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تو آپ نے اذان سنی تو کیا فیلنگ آپ کی آئی؟ اذان کو ڈسکس کرتے ہیں ہم تفصیل سے. بیسکلی اذان میں 3 چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. ایک ہے اناؤنسمنٹ کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی انویٹیشن میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اور انوائٹ کرنے والا سب سے بڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نماز جب اذان کے جو کلمات جب سنتے ہیں تو ان کو دہراتے بھی ہیں. سو وی ریپیٹ دیم. دوسری جو بات کی جا رہی ہے، ہم 2 شہادتیں دیتے ہیں. وہ شہادتیں جس سے جو کہ وہی شہادتین ہے جس سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. 2 چیزیں. اور تیسری بات ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، یعنی کامیابی کی طرف. تو یہ دعوت کس چیز کی ہے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اور ختم جس پہ شروع ہوتی ہے اذان اللہ اکبر، اسی پہ اختتام ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تم آؤ یا نہ آؤ اللہ پھر بھی سب سے بڑا رہے گا. ایک پوائنٹ. دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ آپ دن میں کتنی مرتبہ سنتے ہیں. یہ ہوم ورک آپ سمجھ لیں کہ نیکسٹ ٹائم کاؤنٹ کریں کہ ایک عام مسلمان جو ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر وہ اذان 5 وقت سنتا ہے، تو یہ کلمات وہ اذان میں بھی سنتا ہے، یہ نماز میں بھی پڑھے جاتے ہیں، اور مختلف دن میں اوقات میں یہ سنے اور پڑھے جاتے ہیں. تو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اس کے متعلق بات کریں گے. آئیے نیکسٹ. آئیے ہم اس کا لفظ و لفظ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے ان پہلوؤں پر غور کرتے ہیں جس سے ہم اسباق حاصل کر سکتے ہیں. جہاں زیادہ تفصیل ہوگی وہ میں سکپ کر جاؤں گا تاکہ آپ بک سے پڑھ لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا معنی نہیں ہوتا. اکبر کا معنی ہوتا ہے زیادہ بڑا. اکبر کا معنی زیادہ بڑا. تصور یہ کیسے آتا ہے؟ آئی تھنک اگلی سلائڈ پر موجود ہے. کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا اور اکبر کا معنی ہوتا ہے زیادہ بڑا. اسی طرح صغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، اور اصغر کا معنی ہوتا ہے زیادہ چھوٹا. کثیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ، اور اکثر کا معنی ہوتا ہے اور زیادہ. تو یعنی یہ جو فارم ہے نا، یہ جو آواز ہے اکبرو، اصغرو، اکثرو، اس میں کمپیریٹیو فارم ہوتا ہے، زیادہ، کسی چیز سے زیادہ بڑا ہے. تو ایکچولی اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ زیادہ بڑا ہے ڈیش کس چیز سے. اس تصور کو آگے لے کے چلتے ہیں. یعنی اللہ اکبر ہے، اکبر من، کس چیز سے زیادہ بڑا ہے. تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا ایک پاز کر کے تصور میں لے کر آئیں کہ اگر اللہ کو کمپیئر کرنا ہے کسی چیز سے، اور باری باری آپ کائنات کی ہر چیز سے اللہ کو کمپیئر کریں گے، تو آپ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، کتاب سے بھی، کاغذ سے بھی، پہاڑ سے بھی، بندے سے بھی، کرتے کرتے پوری کائنات کی ہر چیز سے کمپیئر کرنے کے بعد آپ کہیں گے جو چیز ہر چیز سے انڈیویجولی بڑی ہے، اٹ از obviously سب سے بڑی ہے. تو سب سے بڑا کہنے کے 2 انداز ہیں. ایک آپ کہتے ہیں یہ چیز سب سے بڑی ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں جاتا. ایک آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ہر چیز سے اور اینڈ ریزلٹ سامنے آتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے. تو واللہ عالم جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بائی کمپیریزن کائنات میں ہر چیز سے سب سے بڑا ہے. بڑے سے مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، عظمت والا ہے، اور اسی نے ہمارے فیصلے کرنے ہیں. سو ہی از دا ون. اللہ کا مقابلہ کسی سے کیا نہیں جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وہ کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا ہے. قوت، عزت، شان و شوکت، ہر اچھی صفت میں وہ سب سے بڑا ہے.
تو پہلی چیز تو میں اسی کلمے سے میں یہ سیکھوں گا کہ جتنا میرا علم میں زیادہ اضافہ ہوگا اتنا مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ پتہ چلے گا، اتنی ہی زیادہ میرے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے گی، کتنا عظیم الشان ہے میرا اللہ، اور میرا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جب بھی کوئی خوشی کی بات سنیں تو دل سے کہا کریں اللہ اکبر۔ اب یہ سوچیں جب اللہ سب سے بڑا ہے تو فجر کی اذان سننے کے بعد میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے آگے سجدہ نشین ہوتا ہوں، یا پھر میں اپنی نفس کی مان کر سوتا رہتا ہوں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے تجھ کو حقیقی معنوں میں بڑا ماننے کی توفیق عطا کر، یعنی ہر چیز سے، صرف باتوں میں ہی نہ بلکہ میں عمل کی بھی توفیق عطا کر۔ تو آئیے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ای اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد کا معنی میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو جب آپ گواہی دیتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے آپ نے وہ چیز دیکھی ہے، آپ کا بیلیف ہے، آپ کا پکا یقین ہے، تبھی آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کس چیز کی؟ یعنی اشہد اسی طرح ہے جیسے اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ جو آ ہے یہ تصور دے رہا ہے میں۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نعبدو، یاد ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو نون کا تصور تھا ہم سے، اور آ کا تصور ہے میں سے۔ تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ اگر میں اس کو لکھوں نشہدو تو معنی ہوگا ہم گواہی دیتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں۔ تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا معنی کہ، بڑے انٹرسٹنگ ٹکڑے ہیں۔ ان کا معنی کہ ہے، اور اگر میں آپ سے کہوں ابھی ان کے اور بھی آئیں گے اس طرح کے ٹکڑے۔ لا کا معنی نہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے، اور نہیں کے معنی میں ہم نے اور بھی الفاظ پڑھے ہیں۔ ماں کا معنی بھی نہیں آتا ہے، ایک معنی نہیں ہے، ایک معنی کیا ہے، اور جو ہے۔ تین معنی ہم کم از کم پڑھیں گے اس کورس میں آگے جا کے تفصیل سے۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے ماں کا معنی نہیں، ماں یہ ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے۔ چلے ماں استعمال ہوگا نہیں کے لیے، لا استعمال ہوگا نہیں کے لیے، اور یہ بھی دو الفاظ آگے چل کے ہم سیکھیں گے، لم اور لن بھی استعمال ہوں گے۔ جب استعمال ہوں گے تو پھر ہم ان کو سیکھیں گے اس سٹیج پہ انشاءاللہ۔ الہ کی جمع آلہہ، تو ایک تصور یہاں پر بھی بڑا ضروری ہے۔ آج کا لیسن کچھ لمبا ہو جائے گا، لیکن کانسیپٹ کے جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ الہ سے کیا معنی ہے اس کو سمجھتے ہیں، لیکن پہلے الہ جنرل ٹرم معبود کے لیے استعمال ہوتی ہے، جمع آلہہ یعنی بہت سارے الہ۔ الا اللہ، اللہ کے سوا، ادر دین اللہ۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا۔ اب معبود کا بہتر ٹرانسلیشن کیا ہے؟ الہ۔ جیسے رب کا ٹرانسلیشن ہم نے کیا کیا تھا؟ رب، کیونکہ رب کا معنی اتنا کمپریہنسو ہے کہ کسی ایک لفظ سے جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ اسی طرح الہ کا معنی بھی ہے، وہ بھی بڑا کمپریہنسو ہے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ رب کے معنی پہ پہلے تھوڑا سا ہم انڈیکیشن کریں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا معنی تھا جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے، یعنی جو خالق اپنی مخلوق کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ رب کا تصور ہے۔ پالنے والا ہے، ضروریات پورے کرتا ہے، صحت دیتا ہے، مشکل میں پھنس جائے تو نکالتا ہے، تمام نعمتیں عطا کرتا ہے، اولاد دینے والا، رزق دینے والا۔ تو دینے والا جو خالق مخلوق کو دے رہا ہے وہ رب کا تصور ہے۔ اب جب انسان کو یہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان اب ان نعمتوں کے بعد جس کی طرف بھی رجوع کرتا ہے اس کو الہ کہتے ہیں۔ اگر وہ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد کسی بندے کو شکر گزار سمجھتا ہے اس کا تو وہ الہ ہے، کسی پتھر کو سمجھتا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ الہ ہے۔ تو یعنی جو توقعات انسان کی ہوتی ہے کسی سے، یعنی جس سے وہ مدد مانگتا ہے، جس پہ وہ توکل کرتا ہے، جس کو وہ اپنا معبود سمجھتا ہے، جس کے آگے سجدہ کرتا ہے، وہ تمام ایشوز، یعنی آگے ہم دیکھتے ہیں، جس پر توکل کرتا ہے، جس کا شکر ادا کرتا ہے، جس کا حکم مانتا ہے،
یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ الہ کہلائے گا. تو رب دینے والا اور انسان کو ملنے کے بعد جس کی طرف انسان پلٹتا ہے، توکل، شکر، حکم، مدد، عبادت، وہ الہ ہے. تو حقیقی معنوں میں جس شخص کا رب اور الہ ایک ہی ہو گیا وہ توحید پر آ گیا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ رب کا تصور تو مشرکین مکہ میں بھی موجود تھا، وہ بھی رب کو مانتے تھے کہ رب دینے والا ہے، لیکن نعمتیں حاصل کرنے کے بعد جس کے آگے وہ جھکتے تھے وہ بت تھے یا دولت تھی یا کوئی اور لوگ تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی توحید یہ ہے کہ جس نے دیا اسی کا شکر ادا کیا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اسی پہ توکل کیا جائے. تو یہ ہے الہ کا تصور. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسباق کیا ہے کہ میں شہادت تو دیتا ہوں، تو کیا میری باتیں اور میرے عمل اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں؟ کیا گھر میں، آفس میں، بازار میں یہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ سے ہی محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق اور مالک مانتا ہوں، اسی کے کائنات، یعنی ہم نے کہا الہ وہ ہے جس کے حکم پر ہم چلتے ہیں، الہ وہ ہے جس سے مدد مانگتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو کیا میں ایسا کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اسی طرح زندگی کے ہر پہلو میں کیا میں اس کے قانون پر چلتا ہوں؟ اگر نہیں چلتا تو میں اس کو الہ نہیں مانتا. کیا میں اپنی مرضی اور خواہشات پہ چلتا ہوں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر، یعنی باقی لوگوں پر شہادت دینی ہوگی، قیامت والے دن گواہی دینی ہوگی، یعنی بتانا ہوگا. اس کا مطلب ہے اگر میں نے ان کو اسلام کا نہیں بتایا تو میں کیا گواہی دوں گا؟ مجھے ہر اذان، ہر اقامت، ہر تشہد، آپ کے لیے یہ گیس ورک ہے کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں یہ کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ. مجھے یہ کام یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ کام میں نے آگے پہنچانا ہے. اے اللہ میں توفیق عطا کر. تصور احساس کے ساتھ ذرا پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا. نیکسٹ پورشن، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب میں گواہی دیتا ہوں کہ، اس سے پہلے ہم نے ان پڑھا تھا، اس کا معنی بھی ہم نے کہا تھا کہ ہے. انا کا معنی کہ کے معنی میں بھی آئے گا اور یقیناً کے معنی میں بھی آئے گا. تو یہاں پر معنی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ، کیا گواہی دیتا ہوں کہ. اب اس سے پہلے ہم نے ان پڑھا تھا، ان کا معنی بھی کہ تھا اور انا کا معنی بھی کہ ہے. یاد رکھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا. اشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. ان کا معنی اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ میں سے اکثر کو شاید پتہ نہیں ہوگا. اگر یہ ایکچوئل کلاس ہوتی تو مجھے نظر آ جاتا ہاتھ اٹھانے سے کہ کتنے لوگوں کو ان کا معنی پتہ ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں انشاءاللہ کا معنی تو آپ تمام کے تمام لوگ کہیں گے انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے. تو اس کا مطلب ہے ان کا معنی اگر، یہ الگ سے ایک لفظ ہے جو قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے. ان کا معنی اگر، ہر بار شاء اللہ اس کے ساتھ نہیں آیا بلکہ ان کسی اور طرح، کسی اور الفاظ کے لفظ کے ساتھ آیا ہے. تو ان کا معنی اگر. تو اب ایک لفظ ہو گیا ان، ایک ہو گیا انا، ایک ہو گیا ان. اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ دیکھتے ہیں انا، اس کا معنی بے شک. تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. تو ہم نے 4 ملتے جلتے ٹکڑے حرف سیکھے، ان، انا، ان، انا. ان کو اگر یاد کرنا پڑے رٹا لگا کے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نئے لفظ کے لیے ایک مثال یاد کر لیں. تو ان کی مثال اشہد ان لا الہ الا اللہ. انا کی مثال اشہد ان محمد رسول اللہ. ان کی مثال انشاء اللہ. انا کی مثال ان اللہ مع الصابرین. اور اگر آپ نے یہ 4 لفظ ان کے معنی یاد کر لیے تو قرآن کریم کے آپ نے تقریباً 3000 سے زائد الفاظ یاد کر لیے. تو آج کا سبق تو بہت ہی اہم ہے. اس ایک سلائیڈ پر ہم 3000 الفاظ قرآن کے سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد عربی کا ایک لفظ ہے
جس کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، محمد، تعریف جس کی گئی. تو یہ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ درود. یعنی یہ ہمارا یہ تقاضا ہے ہماری محبت کا کہ ہم فوری درود پڑھیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے چھوٹا درود ہے جو پڑھنا چاہیے جب بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے. رسول، اور اس کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. رسول کی جمع رسول. اب دیکھیں ہم نے کہا تھا جمع دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو واو نون اور یا نون سے بنتی ہے، لیکن ایک ایسی جمع بھی ہے جو واو نون اور یا نون سے نہیں بنتی. اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹی پوٹی جمع، یعنی توڑ پھوڑ کے بنائی گئی. رسول کی رسول بنا دی. اگر کتاب ہوتی تو کتاب کی جمع کیا تھی؟ کتب بنا گئی. اگر یہ لفظ ہوتا قلم، اقلام، بیت، بیوت. تو ایسے بہت سے الفاظ ہیں. تو جمع دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو واو نون یا نون سے، یہ جمع سالم ہے. سالم اس لیے کہ پوری کی پوری واحد جمع میں موجود ہے. اور دوسری جمع ٹکڑوں سے بنتی ہے، ٹکڑے دوبارہ سے ری ارینج کر دیے جاتے ہیں یا نئے ٹکڑے بھی اندر آ جاتے ہیں. تصور اور احساس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اگر میں گواہی دے رہا ہوں تو کیا میرا عمل اور میری باتیں اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ میں واقعی اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو میں مان لیتا ہوں فوری، یا شک میں پڑ جاتا ہوں. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب ہمارے پاس ایک حدیث بیان کی جائے، خاص کر اوتھینٹک حدیث، تو اس کو فوری حق تسلیم کر کے اس پہ چلنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کیا مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ جو آپ کی پسند صلی اللہ علیہ وسلم وہی میری پسند ہے. تو آئی تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حیا آؤ، یعنی ہری کدھر آؤ؟ علی الصلاۃ، نماز پر. تو نماز پر آؤ، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ صرف پڑھو بلکہ جوائن کرو نماز میں. صلاۃ یہ جمع صلوات، لیکن تا نکال کے الف تا لگا دیا، صلوات. حی علی الفلاح، فلاح یعنی فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی. کون سی کامیابی ہے؟ نماز کے لیے آؤ گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. جب یہ کلمات آتے ہیں تو ہم ان کو ریپیٹ نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تصور و احساس کے بعد کیا سمجھ آتی ہے؟ کہا گیا نماز پڑھو نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا نماز کی طرف آؤ، یعنی مسجد کی طرف آؤ، جماعت کی طرف آؤ، یا قائم کرو نماز کو. تو بہت سے فائدے ہیں اس میں. آئی جسمانی فائدے کون سے ہیں؟ وضو کے ذریعے صفائی اور ایکسرسائز، نماز میں جھکنا اٹھنا، وقت کی پابندی. یعنی یہ تو ایسی چیز ہے جو مسلمانوں میں پکی ہونی چاہیے، وقت کی پابندی، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسی نہیں ہے. تو ہم جو چیزیں سیکھ رہے ہیں ان کو اگر ہم اپلائی کرنا چاہیں تو آج کے بعد ہم وقت کی پابندی کریں. اور نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے صبح وقت پر اٹھنا نمازوں کے لیے. رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے انشاءاللہ. اجتماعی فائدے بھی ہیں، پڑوسی سے ملاقات ہوتی ہے، خوشی غمی میں پتہ چلتا ہے. ہمارا سینٹر جو ہے نا وہ مسجد ہونا چاہیے. اس پر بھی گفتگو کسی دن کریں گے انشاءاللہ کہ اگر مسجد ہمارا سینٹر بن جائے تو بہت سے مسائل جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ حل ہو سکتے ہیں. اگر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا بن جائے، ہر علاقے کی مسجد جو ہے وہ صاف ہو جائے، وہ کلین ہو جائے، اور وہ ہمارا رابطہ بن جائے، کمیونیکیشن سینٹر بن جائے. سب سے بڑا فائدہ آخرت کا فائدہ. یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا تو یہ تذکیر ہے کہ میرا فلاح کا کام رک جائے گا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اگر میں نے چھوڑ دیا، دکان بند کر دی تو میری کامیابی نہیں ہوگی دنیا میں، یعنی گاہک چلا جائے گا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کامیابی کے لیے کوئی آپ کو شخص بلا رہا ہو ادھر آؤ، تو آپ ادھر جانے کی بجائے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگنا شروع کر دیں. تو یہ اس کی مثال ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو بجائے وہ نماز کی طرف جائے، وہ اس کو فکر پڑی ہو اپنی روزی کی. تو اس نادان شخص کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو آئیے تصور و احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. حی علی الصلاح،
حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کو ہم نے نہیں بھولنا۔ اور آج کا آپ کا ہوم ورک جو میں نے آپ کو بتایا، کتنی مرتبہ ہم یہ کلمات سنتے ہیں ایک دن میں۔ موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور قریب المرء شخص کے پاس یہ پڑھتے ہیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں کورس ختم ہونے سے پہلے آپ کو ایسا فارمولا بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ کی موت کا آخری کلمہ یا آلموسٹ آخری لا الہ الا اللہ ہوگا، جو آپ کو جنت میں جانے کا حقدار بنا سکے گا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کو لیسن کے اینڈ تک، یعنی اس کورس کے اینڈ تک رہنا ہوگا، تو پھر آپ سے میں شیئر کروں گا وہ خاص فارمولا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم اب اپنے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی لیسن 5B۔ تو 1 منٹ کی ہم بریک، بلکہ 5 منٹ کی ہم بریک لے لیتے ہیں، کافی ہیوی لیسن تھا، اور کسی کے کوئی کوشچن ہو تو وہ بھی 5 منٹ کے بعد سن لیتے ہیں۔ 5 منٹ کی آپ سب لوگ بریک لے لیں، کیا خیال ہے؟ حسین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی تھی کلیئر؟ حسین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہمیں تو آ رہی ہے الحمدللہ۔ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، ویڈیو نہیں آ رہی سر۔ اب آپ کی آواز ہمارے پاس سے چلی گئی۔ اچھا، نہیں، اب 4 منٹ کی بریک ہے، اس لیے میں آواز اور تصویر کو 4 منٹ کے لیے ریسٹ دے رہا ہوں۔ از اٹ جی اوکے؟ 4 منٹ کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے سر۔ تو تمیز سے پڑھتے ہیں، اپنی تمیز سے پڑھ لیا تم نے۔ پیچھے پڑ جاتا ہوں، کہتی ہوں کیا؟ کہنے سے بہت بڑی چیز ہے جو تم کرتے تو پاتی ہو۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैन साहब, आपको आवाज और वीडियो पहुंच रही है? जी सर। किसी का कोई क्विक क्वेश्चन अगर है तो आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5B। अल्फाज की किस्में और हरूफ जर, ये आज का टॉपिक है। और हम यहाँ पे 3 हर्फ पढ़ेंगे। ली या ला भी हो सकता है, मिन और अन, ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम टीपीआई को दोहराते हैं ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि क्या मुराद है टीपीआई से। तो आइए सुनिए, एक सेकेंड, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए दिल से मिलकर। तो ये होगा हमारा टीपीआई। अल्फाज जितने भी हम अरबी में या कुरान में सीखेंगे वो तमाम के तमाम इन 3 में से एक होंगे। या तो वो होंगे, या तो वह इस्म होगा, फेल होगा या हर्फ होगा। इस्म की पहचान अलिफ लाम से होती है या उसके आखिर में डबल पेश, डबल ज़बर या डबल ज़ेर आता है। किसी का नाम या सिफ्त, इंग्लिश में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये तमाम के तमाम इस्म है। मसलन मुस्लिम, मोमिन, किताब, मक्का, कलम, घर, तमाम ये इस्म है। और फेल जिससे काम के होने या करने का पता चलता है और उसमें ज़माना भी होता है। ये फ़र्क है, ज़माना भी उसमें होता है। और हर्फ क्या है? जो इस्म और फेल को आपस में मिलाए। मसलन बी, ली, मिन, फी, इन्ना। और आज के सबक में भी हम कुछ हरूफ पढ़ेंगे। कौन से हरूफ पढ़ेंगे? लाम ज़बर ला या लाम ज़ेर ली, मिन और अन। इनमें से 2 तो हम तकरीबन पहले पढ़ ही चुके हैं। मसलन हमने पढ़ा लिल्लाही, अल्लाह के लिए, और मिनश शैतान, शैतान से। तो एक लफ्ज रह गया अन। तो अन के 2 माने होते हैं, याद रखें। वैसे और भी, एक तो अन का माना होगा से, उसी माने में जैसे मिन है, और एक होगा बारे में, किसी चीज के बारे में। और इन 3 हरूफ को, ये जो 3 हरूफ है, यानी हमने कहा ली कभी जबर के साथ भी आ जाता है, और मिन, और तीसरा अन। इनको हम ऐड करेंगे किसके साथ? हु, हुम, का, ही। वो जो टुकड़े थे रब्बहू जैसे बनाया था, तो इनको हम ऐड करेंगे हु, हुम, का, ही, कुम और ना में। जब हु के साथ ऐड करते हैं तो हम उसकी बात कर रहे होते हैं, जिस तरह था ना, रब्बहू उसका रब, और हुम उन सब का आपका, और यहाँ पे ही मेरा, कुम आप सबका, और ना। ये हमारा फ्रेमवर्क है जिसमें हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं ली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसका रेफरेंस फ्रेज है। रेफरेंस फ्रेज से मुराद ये है कि इसको याद करने के लिए कि ली का क्या माना है, लिल्लाही के लिए, तो बजाय एक लफ्ज को याद करने के लिए हम एक टुकड़ा याद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए। आइए इसको मिलाते हैं हम हु, हुम, का, कुम से। तो अगर मैं कहूँ लहू, देखिए अब यहाँ पर ये जबर के साथ आ गया, देख रहे हैं, यहाँ जबर के साथ है, इधर एक दफा जेर के साथ है, तो अक्सर ये जबर के साथ होता है। तो लहू उसके लिए, लहू का माना उसके लिए, फॉर हिम। लहुम उन सब के लिए। फिर से लहू लहुम, आप भी इसी तरह हाथ के इशारे से कीजिए, लहू लहुम। लका ली, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। फिर से
लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। उसके लिए या उसका भी माना आ सकता है, उसके लिए या उसका, राइट। आमतौर पे उसके लिए लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। तो आसानी के लिए टिपिकली हमने कहा था ली है, आसानी के लिए यहाँ पर जबर से इस्तेमाल हो रहा है, वही माना के लिए। आइए बोलचाल में हम कैसे बात करेंगे। अगर हमने कुरान सभी के लिए है उसकी तरफ इशारा करते हो अगर हम कहें, यानी हाजा, यानी आ का मतलब क्या, हाजा यानी हाजा क्या, ये क्या चीज, लहू उसके लिए है, हाजा लहू क्या ये उसके लिए है। तो जवाब में क्या होगा, नाम हाजा लहू। तो इशारा हाजा का इस तरह कर देंगे कि ये चीज है और लहू उसके लिए। हाजा लहू क्या ये उसके लिए है, जवाब होगा नाम हाजा लहू ये उसके लिए है। तो हाजा लहुम क्या ये उन सब के लिए है, नाम हाजा लहुम। हाजा लका क्या ये आपके लिए है, तो जवाब क्या होगा, नाम हाजा ली, लका का जवाब ली। हाजा लकुम क्या ये आप सबके लिए, नाम हाजा लना, ये आप सबके लिए है। आइए एक दफा फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप जवाब दीजिए। हाजा लहू, नाम हाजा लहू। हाजा लहुम क्या उन सब के लिए, नाम हाजा लहुम। हाजा लका क्या ये आपके लिए, नाम हाजा ली ये मेरे लिए। हाजा लकुम क्या ये आप सबके लिए, नाम हाजा लना, यानी लकुम का जवाब लना के साथ है, लका का जवाब ली के साथ है, ये आपने देखना है। तो अब हम अगर वाव साथ ऐड कर दे तो क्या होगा, वलहू और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वलहु वली मेरे लिए, वलकुम आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए, और हमारे लिए। और अगर फा ऐड कर दे, फलहु फलहुम फलका फली फलकुम फलना, तो ये वाव और फा हम कहीं भी ऐड कर देते हैं। वाव का माना होता है और फा का माना होता है पस या हेंस या दस, एज अ रिजल्ट। नेक्स्ट मिन से, तो मिन हो उससे, यानी उस एक मर्द से या मुजक्कर से, मिन हो उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन ना हम सब से। फिर से करें, मिन हो मिन होम, मिन का मिन्नी, मिन कुम मिन्ना। फिर से, मिन हो मिन होम, मिन का मिन्नी, मिन कुम मिन्ना। और इसका रेफरेंस जुमला क्या है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अब आपको मिन के साथ भी याद हो गए, पहला क्या था, ला या ली के साथ, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम और लना। मिनहु मिनहुम, मिन का मिन्नी, मिनकुम मिन्ना। अरबी बोलचाल में अगर मैं ये कहूं, फर्ज करूं कि मुझे एक किताब भेजी है, तो मैं कहूंगा डायलॉग कैसे बनेगा, अहाजा मिन्हु क्या ये जो किताब मेरे पास आई है क्या उसके पास क्या उसकी तरफ से आई है, अहाजा मिन्हु क्या ये उसकी तरफ से है। तो जवाब क्या होगा, नाम हाजा मिन्हु। दोबारा से, ये किताब आपके सामने पड़ी है, मैं कहता हूं अहाजा मिन्हु क्या ये उसके पास से आई है। जवाब में नाम हादा मिन्हु ये उसकी तरफ से है। अहादा मिनहुम क्या ये उन सब की तरफ से है, नाम हादा मिनहुम ये उन सब की तरफ से है। हाजा और अहाजा को दोबारा से बता दीजिएगा जरा। कौन सा, आ का माना होता है क्या, क्वेश्चन, और हाजा का मतलब है ये चीज जो मेरे सामने पड़ी है, हाजा। बता दे। और चूंकि मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूं तो मुजक्कर की बात कर रहा हूं, तो फिर से कर लेते हैं, अहाजा मिन्हु
کیا یہ چیز جو میرے سامنے پڑی ہے حاضہ کتاب ہے قلم ہے من ہو اس کے پاس سے آئی ہے؟ تو جواب ہوگا نام حاضہ من ہو. احاذہ من ہم کیا یہ ان سب کے پاس سے آئی ہے؟ نام حاضہ من ہم. اب پوچھتے ہیں آپ سے احاذہ من کا کیا یہ کتاب آپ کے پاس سے آئی ہے؟ آپ جواب میں کہیں گے نام حاذہ منی ہاں یہ میری طرف سے ہے. اسی طرح احاذہ منکم کیا یہ آپ سب کی طرف سے ہے؟ تو جواب میں کیا ہوگا نام حاذہ منا ہاں یہ ہم سب کی طرف سے ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. اسی طرح سے اگر میں یہ کہوں تو دوبارہ آپ پورا دوبارہ سے کوشچن ہوگا احاذہ منہ تو نام ہوگا جواب ہوگا نام حاذہ منہ. احاذہ منہم نام حاذہ منہم. احاذہ من کا نام حاذہ منی. کا جواب یہ سے یاد رکھیے. اسی طرح منکم کا جواب احاذہ منکم نعم حاذہ منا یہ ہم سب کی طرف سے. واو ساتھ میں لائیں گے ومنہ اور اس کی اور اس سے ومنہم اور ان سب سے ومن کا اور آپ سے ومنی اور مجھ سے ومنکم اور آپ سب سے ومنا اور ہم سب سے. تیسرا ان کا معنی بھی سے یا بارے میں. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ من کا معنی بھی سے تھا ان کا معنی بھی سے ہے. استعمال میں فرق ہے اور اردو میں ایسا ہی ہے عربی میں ان کو الگ الگ استعمال کرتے ہیں. جب کسی سے کوئی چیز لینی ہو یا بات کرنی ہو یا کسی کی طرف سے تو من ہے اور ان ہے جب کسی پر کوئی بات ہو رہی ہو. رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہوا ان پر یا ان سے رائٹ. سو رضی اللہ عنہ تو عنہ عنہم اس سے انہم ان سب سے ان کا انی ان کا انی آپ سے مجھ سے انکم آپ سب سے انا ہم سب سے. پھر سے انہ انہم ان کا انی انکم انا. تو ہم نے اب یہ 3 ٹیبل سیکھے اور 3 ٹیبل کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں ملا کر تقریباً 5000 مرتبہ آتے ہیں. آئیے ایک دفعہ ان سب کو ریوائز کر لیتے ہیں. لہو لہم لکا لی لکم لنا منہ منہم من کا منی منکم منا انہ انہم ان کا انی انکم انا. یاد رکھیں کہ اگر جب میں بات کرتا ہوں لہو لہم تو اس کی مثال کیا ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. اور منہ منہم اس کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور انہ انہم ان کا یہ اس ٹیبل کی مثال رضی اللہ عنہ. تو صرف 3 نئے الفاظ ہیں ہم پہلے سیکھ چکے. اور ایک کوشچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ کے ہوم ورک میں کوشچن آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اسم فعل حرف اور واحد جمع یا مذکر مؤنث کے ذریعے فرق بتائیے. حسین صاحب یہ کوشچن آپ ان سے پوچھ رہے ہیں ہوم ورک میں یا نہیں؟ حسین صاحب میرے ساتھ ہیں؟ چلیے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بتا دے. آپ کے ہوم ورک میں ایسا کوشچن ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں ان میں سے جو مختلف ہے اس کی گرد دائرہ لگائیں یا اس کو سلیکٹ کریں. نہیں ابھی تک نہیں آیا. نہیں سر نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں آیا اس طرح. ہو سکتا ہے پھر آج آئے گا اس لیے یہ آج بات کی جا رہی ہے. ٹھیک سر ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو ذرا غور سے سمجھیے کہ آپ کو کوشچن ایک آیا کرے گا جس میں لکھا ہوگا کہ نیچے جو ہے نا کالم دیا کوشچن نمبر 1 میں مثلا لکھا ہوا ہے ہوا انتم اور ہم 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اگلے کوشچن میں لکھا ہوا ہے مسلمون صالحون صالحون مسلمین. اب چیلنج کیا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان 3 میں سے
दो एक जैसे हैं और एक मुख्तलिफ है। जो मुख्तलिफ है उसको आपने चूज करना है। अब किस अकाउंट पे उनको डिफरेंशिएट करना है, 3 मुख्तलिफ तरीकों से चेक करना है और इसी ऑर्डर में। मैं रिपीट करता हूं कि हमने जो 3 अल्फाज दिए हुए हैं उनमें से उसको सिलेक्ट करना है जो बाकी 2 से मुख्तलिफ है, और जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना है इसी ऑर्डर में। यानी सबसे पहले हमने देखना है उन तीनों अल्फाज को कि क्या वो इस्म है, फेल है या हर्फ। ये पहला क्राइटेरिया है कि चेक करें कि क्या वो इस्म है, फेल है या हर्फ है। आइए मैं आपके साथ करता हूँ। क्वेश्चन 1 में मैं देखता हूँ हुआ, क्या ये इस्म है या फेल? इस्म है। सबको क्लियर है ना कि जितने भी ये हैं, हुआ, हुम, अंता, दीज आर प्रोनाउंस, ये इस्म है सारे। तो हुआ भी इस्म है, अंतुम भी इस्म है और हुम भी इस्म है। अग्रीड? तो इन तीनों में पहले क्राइटेरिया के मुताबिक कोई फर्क नहीं है। तो मैं नहीं बता सकता सिर्फ इस क्राइटेरिया पे कि इस्म, फेल और हर्फ। अगर इन दोनों में से 2 इस्म होते और एक फेल होता तो मैं बता सकता था कि ये फर्क है। क्योंकि तीनों इस्म है तो मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि वाहिद और जमा की बुनियाद पर मैं इनको अलग कर सकूं। तो हुआ क्या वाहिद है या जमा? वाहिद है। अंतुम वाहिद है या जमा? जमा। जमा। और हुम वाहिद है या जमा? जमा। तो फिर हमें पता चला कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक मैं बता सकता हूँ 3 में से डिफरेंट कौन सा है। कौन सा डिफरेंट है? अंतुम। अंतुम। कैसे? अंतुम जमा है और हुम भी जमा है। हुआ। तो यानी अब इसी तर्ज को लेके क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं मिलकर। मुस्लिमुन, सालिहून और मुस्लिमीन 3 अल्फाज दिए हुए हैं। तो क्या देखें इस्म, फेल और हर्फ के एतबार से। मुस्लिमुन क्या इस्म है, फेल है या हर्फ है? इस्म। इस्म है। सालिहून क्या है, इस्म है, फेल है या हर्फ है? फेल है। फेल। सर सालिहून किसकी जमा है? साले। किसकी? सालिहून की जमा है। तो ये इस्म है ना? सालेह की जी। सालिहून तो ये इस्म है। जो वाव नून वाले, या नून वाले जो लफ्ज आते हैं जमा होते हैं वो इस्म ही होते हैं। जब सालिहून इस्म है जिसपे डबल पेश आएगी वो इस्म होगा। ये तीनों इस्म है जी। उसकी जमा भी इस्म, और मुस्लिमीन भी इस्म है। तीनों इस्म है, इसलिए पहले क्राइटेरिया से ये अलग नहीं हो सकते। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? वाहिद और जमा। तो मुस्लिम वाहिद है या जमा? सालिहून क्या है? जमा। और मुस्लिमीन जमा। तो फिर कौन सा मुख्तलिफ है? मुस्लिम। आई अब नंबर 3 देखते हैं। हुआ सालिहुन, अंता सालिहुन, हिया सालिहतुन। ये 3 जुमले हैं। तो पहले तो इस्म, फेल और हर्फ के एतबार से देखें तो हुआ सालिहुन भी सब इस्म है, लेकिन वो भी अंता सालिहुन भी इस्म है और हिया सालिहतुन भी इस्म है। इस तरह तो आप अलग नहीं कर सकते। अब इनको देखते हैं वाहिद और जमा के एतबार से। तो बताइए हुआ सालिहन में वाहिद की बात हो रही है जमा की? वाहिद की। अंता सालिहन में वाहिद। और हिया सालिहतुन वाहिद। इसका मतलब है इस क्राइटेरिया से भी नहीं पता चलता कौन सा मुख्तलिफ है। सालिहा मुख्तलिफ है। नहीं, अब तीसरा क्राइटेरिया है। अब देखें मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से जी सब पे चलते हैं। सालिह के मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर। अंता सालिहुन मुज़क्कर। हिया सालिहा मुअन्नस। फिर कौन सा अलग मुख्तलिफ हुआ? मुअन्नस। अब चौथा वाला कौन कोशिश करेगा? रब्बुहा, किताबुहु, दीनुहा। कौन सा मुख्तलिफ है? किताबुहु। माशाल्लाह, आप पहुंच गए फौरी करेक्ट। आखिरी वाला देखते हैं, अन, मिन और हुआ। क्यों हुआ क्यों फर्क है, क्यों डिफरेंट है? वो दोनों के मायने मतलब से हैं और ये हुआ वो है ना ऐसे नहीं। क्राइटेरिया हुई इस्तेमाल करना है ऊपर वाला। जी।
اوپر والے کرائٹیریا کے حساب سے ہوا کیسے فرق ہے باقی دو سے؟ ان اور من حرف ہے. اسم جی ہوا. یہ دونوں حرف ہیں اور یہ اسم ہے. جی جی. اچھا ایک بات یاد رکھیں، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پہلے مذکر مونس دیکھنا ہے پھر واحد جمع پھر اسم فعل. آپ نے اسی آرڈر میں دیکھنا ہے، پہلے اسم فعل کے حساب سے دیکھنا ہے پھر نمبر 2 پھر نمبر 3 انشاءاللہ. تو ہر بار اس کوشچن پہ لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، اس لیے میں نے ابھی ایکسپلین کر دیا. آئیے نقطہ تعلیم آج کا کوشچن. آج کا جو نقطہ تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگیے. آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے بہت سارے مختلف ذرائع دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں. ہدایت بھی ہم طلب کرنا چاہتے ہیں، علم کے بھی ہم طلبگار ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں گے؟ اس دعا کے ذریعے مانگیں گے، ربی زدنی علما. یہ وہ فارمولا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے زیادہ علم، قرآن کا علم. تو ہم بھی آج کے بعد ربی زدنی علما کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تو ہم پڑھتے ہی ہیں، الحمدللہ اتنی لمبی آیت ہے، اس کے ساتھ ہم ربی زدنی علما بھی پڑھا کریں گے کہ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ہے. حسین صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی سر میں موجود ہوں سر. تو آپ مائکس کو میوٹ کر دیے کہ جی جب یہ مائکس سر، لیکن کچھ لوگوں کے دوبارہ وہ ہو جاتے ہیں سر. میں تو کرتا رہ جا رہا ہوں ساتھ ساتھ. چلیں دوبارہ کوشش کریں. تو آج کا ہمارا لیسن ہے کہ ہم اپنی دعا میں یہ دعا کو شامل کر لیں، ربی زدنی علما. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم نے 5 سبق کے اختتام پر 57 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں تقریباً 20,000 مرتبہ almost 20,000 ٹائمز آتے ہیں. تو یاد رکھیے ہمارے ساتھ ہوم ورک 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر تلاوت روزانہ، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کام، 1 کتاب اور 1 ووکیبلری شیٹ، ووکیبلری کارڈ. اس کورس کا لفظی ترجمہ یا قواعد کا سننا یا ویڈیو دیکھنا، اپنے ساتھی سے کورس کے متعلق 1 منٹ کی گفتگو کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. اور آج کی دعا ربی زدنی علما. تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم آپ سے بات کریں گے ٹیچر بننے کے متعلق بھی کہ آپ میں سے کون کون ٹیچر بننا چاہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور نفاذ کی توفیق عطا کرے. آمین. Any questions?